बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सब मुख्तलिफ फार्मूले मैदान में लाए जा रहे हैं। एक जानिब कुछ लोग मिलने के लिए इमरान खान से जाते हैं ताकि उनको मना लिया जाए, और दूसरी जानिब जरा डराया धमकाया भी जाता है, बातें भी की जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन आज चूंकि यौम पाकिस्तान है, परेड शरेड भी इस्लामाबाद में हुई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और ता क़यामत रखे। ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। वो हम सब उसके लिए दुआ गो हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सबसे पहले एक मजमून लिखा, और वो मजमून लिखा गया अंसार अब्बासी साहब की तरफ से। और अंसार अब्बासी साहब ने जो मजमून लिखा है, उस मजमून का टाइटल बहुत दिलचस्प है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब हुकूमत के लिए इमरान खान ताकत का जरिया बन गए। यानी अंसार अब्बासी का जो इस्तदलाल है, जो उनका मुकम्मल आर्गूमेंट है, वो ये है कि इस हुकूमत के पल्ले और कुछ नहीं है। मैं उसमें बता देता हूं क्या लिखा उसमें। उनका जी, इस वक्त जब फौजी हुकाम 9 मई के बारे में हसास है, उस वक्त इमरान खान ने सेनेट की नशिस्तों के लिए ऐसे अफराद को नामजद किया जिन पर फौजी तनसीबात पर हमले के इल्जामात हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज पुर होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। और अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खत्म होने वाली लड़ाई शहबाज शरीफ हुकूमत की ताकत का बुनियादी जरिया है। यानी असल में उनका कहना यह है कि जनाब, शहबाज शरीफ की हुकूमत चलने का जो मुकम्मल दारोमदार है, या इस हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, वो इस बात के ऊपर है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की अगर तो लड़ाई चलती रहती है तो शहबाज शरीफ हुकूमत सर्वाइव करेगी। अगर वो लड़ाई खत्म होती है, उसमें ताल्लुकात में बेहतरी आती है, तो इसका मतलब यह होगा कि ये हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो 6 महीने मजीद जेल में रहेंगे और 6 महीने के अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी। अब उनके मुताबिक इमरान खान ये सोच रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ चीजें करेंगे। अगर ऐसा होता तो क्या ही अच्छा था इमरान खान के लिए कि जब इंतखाबात हो गए थे और इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी राब्ता भी कर रही थी और इंतजार भी कर रही थी कि इमरान खान उनके साथ आए और वो और इमरान खान मिलकर हुकूमत बनाए। लेकिन इमरान खान ने तो वो हुकूमत नहीं बनाई। इमरान खान ने कहा इससे बेहतर है मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं, और वो अपोजिशन में बैठे। अब इन्होंने ये जो मजबूरी में हुकूमत बनाई है, इमरान खान को तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यौम पाकिस्तान है आज, क्या ही शानदार मंजर था जब शहबाज शरीफ जो है उनको सैल्यूट पेश किया जा रहा था। ये वही शहबाज शरीफ है जिनके ऊपर इल्जामात थे जिस दिन वो वजीर आजम आखिरी बार बने थे पहली बार, तो उस वक्त उनके ऊपर उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। और फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि आज जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने एक लतीफा सुनाया। वो लतीफा क्या था उनका? देखिए, मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है और तमाम सियासी जमातों को मिलकर अब काम करना चाहिए। अब पता नहीं फॉर्म 47 या फॉर्म 45 कौन से वाली ये जमहूरी हुकूमत है। तो ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिनके अभी भी जाली अकाउंट्स के केस चल रहे हैं। ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जो कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आज वो सलामी के चबूतरे के ऊपर थे और हम उनको सलूट पेश कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये मंजर कैसे होंगे ये पाकिस्तान की आवाम ही बता सकती हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले के हवाले से ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कह रहे हैं कि जनाब वो इस तरह से चीजें हो सकती है, फ्लॉ हो सकता है। मैं उसके ऊपर आपको नजम सेठी का तबसरा बता देता हूं। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान बहुत तगड़ा आदमी है और इस हुकूमत और इन सियासतदानों के बस की बात ही नहीं है कि ये इमरान खान के आगे खड़े हो सकें, क्योंकि वो जरा जिद्दी किस्म का आदमी है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उनका एस्टैब्लिशमेंट को भी पता नहीं था कि इमरान खान की पर्सनैलिटी क्या है। वो क्या उनके जो बहनोई हैं हफीजुल्लाह न्याजी, वो कहा करते हैं कि मैंने एक बार एस्टैब्लिशमेंट को यह कहा था कि जिस दिन इमरान खान खड़ा हो गया उस दिन लग पता जाएगा। तो अब वो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है।
اب اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا کچھ جمہوری حکومتیں وہ قائم کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ ہے، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان نے ایک تگڑا پیغام دے کے کم از کم یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ فارمولہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور عمران خان کسی سمجھوتے کے موڈ میں بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ کیسے؟ ایک تو انہوں نے یوم پاکستان کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ظاہر ہے یہ پورے پاکستان کا ایونٹ ہے، پاکستان کا دن ہے، اس دن ہم نے اپنے ملک کی قرارداد پیش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ایک فضل حق تھے ان کو ہم نے بعد میں غدار ضرور قرار دیا جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن عمران خان نے مبارکباد کے پیغام کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا عہد ہے غلامی کی کسی صورت کو قبول نہیں کریں گے، دستور کی بالادستی قانون بلکہ نہیں ہمارا عہد ہے کہ غلامی کی کسی صورت کو قبول کریں گے، نہ دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شے پر مطمئن ہوں گے۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں غلامی کسی بھی صورت میں ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں حقیقی آزادی جو ہے اور قانون کی حکمرانی اور دستور کی بالادستی، اس کے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی چیز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ذرا اندازہ لگائیے، کل ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ ارکان اسمبلی نے بھی عمران خان کے ماسک لگائے ہوئے تھے، پھر عمران خان کی تصویر سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہے عمر ایوب سپیچ کر رہے ہو قومی اسمبلی میں تو پی ٹی وی کو وہ فریم بنانا پڑتا ہے، پھر یہی بات پنجاب اسمبلی میں ہوئی جب ملک احمد خان بھچر صاحب کر رہے تھے، پی ٹی وی کو وہی ٹائٹ فریم بنانا پڑا، پھر سائڈ سے فریم بنانا پڑا کہ عمران خان کی تصویر نہ جائے۔ لیکن کراچی میں عوام نکل آئے، اور یاد رکھیے گا کراچی میں تحریک انصاف جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، اور جب عمران خان کی حکومت گری تھی تو کراچی کے لوگ سب سے پہلے نکلے تھے، اور کراچی پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے اور وہاں کے لوگوں کا جو رول ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ کو جس طرح سے کیا گیا وہ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کے مذاکرات ہو رہے تھے تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں ہمارا 100% جعلی ہے تو آپ کا 200% جعلی ہے۔ اب ایسے میں لوگ کہاں کھڑے ہیں، لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کے جو نوجوان جو ہیں وہ عمران خان کے ماسک پہن کر انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی وہ عوامی مقامات اور بازاروں میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور عمران خان کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جلسہ کرے گی، لیکن اس کے بعد اس جلسے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ ملک کے مختلف حصوں میں ہوگا، یعنی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہوگا، وہ ایک جگہ اسلام آباد آغاز ہے کہ ہم اس تحریک میں داخل ہو چکے ہیں، اور 30 کا مطلب یہ ہوگا کہ تب تک اب دیکھ لیجیے آج 23 تاریخ ہے تو آدھے سے زیادہ جو روزے ہیں وہ گزر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد ظاہر یہ موومنٹ تو رمضان کے بعد چلے گی۔ تو اب آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ عمران خان یوم پاکستان کا پیغام دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اسلام آباد میں پریڈ میں ہیں، تو آپ نے نواز شریف کا بھی کوئی پیغام آج کے دن کے حوالے سے دیکھا ہے؟ یا نواز شریف اتنے روٹ گئے ہیں، اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے یا الیکشن نہیں جتوایا، تو یعنی آج ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، وہ حلف برداری میں جا سکتے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن آج 23 مارچ کی پریڈ کے اندر نواز شریف دکھائی کیوں نہیں دیے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا۔ تو جب اس چیز کو تھوڑا ڈھونڈا تو پتہ یہ چلا کہ جس دن قوم یوم پاکستان منا رہی ہے اور سبھی عمران خان جیل سے پیغام مبارکباد کا دے رہے ہیں، تو میاں صاحب جو ہیں وہ آج کے دن مانگا منڈی کے قریب جو ان کی ملیں ہیں جس میں ایک حدیبیہ پیپر ملز ہے، اس حدیبیہ پیپر ملز کیس میں بھی آپ کو یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کلین چٹ دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ٹائم گزر گیا فلاں فلاں ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر، اور اس کے بعد رمضان شوگر ملز ہے، اس کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ کیسز ہوئے شریف خاندان کے اوپر، لیکن اس میں سے بھی وہ نکل گئے۔ تو آج نواز شریف جو آپ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں دکھائی نہیں دیے، وہ بنیادی طور پہ اپنی ان ملوں کے اندر آج گئے، اور حدیبیہ پیپر ملز جو کہ ایک طویل عرصے سے بند ہے اور ان کی ملکیت میں ہے، تو انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پہ گزارا، اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گزرے ہوئے جو بیتے ہوئے دن ہیں ان کو یاد کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے ان کا بزنس ہے، اور بزنس کے معاملات کے اوپر شریف خاندان بڑا سینسٹیو ہے، اور وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریف خاندان کے بیانات آپس میں نہیں ملتے، کوئی کہتا ہے
ہم بڑے امیر تھے شروع سے، کوئی کہتا ہے جی ہم بڑے مزدور تھے. یہ ایک عجیب و غریب سا خیر معاملہ ہے. اب آتے اس ساری باتوں کی طرف کہ آج جو ہم کر رہے ہیں، جس نہج کے اوپر ہیں، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ ملک بنانے کا عہد آج کیا تھا، ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے. ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہمارے مسائل کہاں ہوئے ہیں، ہم بطور قوم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں. آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہماری خبریں بریکنگ نیوز چل رہی ہیں جی، پاکستان اور IMF کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے. ہم نے سنا کہ جی فلاں ہو گیا. آج NDTV جو بھارت کا ایک چینل ہے، اس کی ذرا خبر سنیے گا. ان کی خبر یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کی تاریخ کے بلند ترین مقام 642.29 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئے ہیں. 6 ارب ڈالر کے اوپر نہیں، 42 ارب ڈالر کے اوپر بھی نہیں، 642 بلین ڈالر. اور ہم ابھی یہ 1 ارب ڈالر کا ہم نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم 6 سے 8 ارب ڈالر کے ایک اور پروگرام کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں پیسے ویسے وہاں سے مل جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن جس سے ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، جس چیز میں مقابلہ ہونا چاہیے، آخر کوئی تو وجہ ہے نا. انڈیا اور پاکستان میں کتنا کوئی فرق ہوگا؟ ایسے ہی سیاستدان ان کے ہیں، ایسے ہی ملک ان کا ہے. فرق کہاں پہ ہے کہ آج وہ یہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں؟ ایک خبر اور ہے، ایک بڑا اہم معاملہ اقرار الحسن، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک پیر ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے 24 مارچ کل کی کال دے رکھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ جانا تھا. اقرار الحسن اس معاملے میں خاصے پڑے ہوئے تھے. تو اب 24 مارچ کی کال کے اوپر جو DC راولپنڈی ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کلکار تحصیل کے اندر ان کا وہ اس طرف ڈیرے کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. یہ بھی ایک اچھا ہے، بجائے اس کے چیزوں کو روکا جائے، اب غلط کو غلط یا صحیح کو صحیح کہا جائے. ہم بس کہتے ہیں کہ مسئلہ ویسے مٹی پاؤ روک دو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.